बाप बेटे रूल कुदस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर मैं पास्टर रोशन लाल यूनाइटेड किंगडम से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ईमान रखता हूँ कि आप भी मेरी तरह से खुदा के फजल से बिल्कुल सेहतमंद और तवाना होंगे और आपका ये जो हफ्ता है खुदा की हुजूरी में और उसकी बरक़ात से भरपूर बहुत अच्छा गुजरा होगा, क्योंकि हम जब यीशु के साथ चलते हैं तो वो अपनी बरकतों के साथ हमें हर रोज़ नए नए तजर्बात देता है कि नहीं। तो इन्हीं तजर्बात में से फिर हम ये वक्त निकालते हैं कि हम खुदा के कलाम की बातों को सीखें और खुदा से बातें करें। तो आइए हम वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने सरों को झुकाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा लश्करों के खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी भलाइयों के लिए, मेहरबानी के, तेरे प्यार के लिए। तू भला, तेरी शफ़क़त अबदी, तेरी वफ़ादारियों के लिए तेरा शुक्र हो। खुदावंद तू जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, इस वक्त तेरे हुजूरी में मैं झुका हूँ ताकि तेरे नाम को मुबारक कह सकूँ, तेरे नाम को ऊँचा कर सकूँ और तेरे नाम को धन्यवाद कह सकूँ। ज़िंदगी के मालिक आ और अपना फजल कर, रहम कर और हमें संभाल ले ताकि हम तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। आज के इस ज़िंदा कलाम के लिए खुदावंद जो तू हमसे करने जा रहा है, हम तेरा अभी से शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद तू मेरे होंठों पर अपने पाक मज़बा से कोयला लेके उसे छू दे खुदावंदा, ताकि मैं इस काबिल हो सकूं कि तेरे कलाम को बयान कर सकूं। हाँ खुदावंद, मैं नजस लोगों में रहता और ख़ुद भी नापाक हूँ खुदावंद, लेकिन तेरे इस पाक मज़हब के कोयला से खुदावंद मेरे होंठ पाक हो जाएंगे और तेरी हुजूरी में खुदावंदा मैं तेरी बातों को बयान कर पाऊँगा। मुझे भी सीखने को मौका दे और जितने भी लोग तेरे बेटे बेटियां आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, इस खिदमत के हिस्से में खुदावंद वो बरकत पाएँ और उनकी ज़िंदगियां बदलें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन आमीन। अजीज़ों, आज जो मैं आपके सामने खुदा के कलाम की बात रखने जा रहा हूँ वो हमारे बॉडी पार्ट्स में से जिस्म के एक हिस्से की बातचीत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर इसे आज मुख्तलिफ पाओगे और आप ज़रूर इससे बरकत पाओगे। तो आइए हम देखते हैं, मेरे साथ अपनी बाइबलें खोलें। जी हाँ, आपके पास बाइबल है ज़रूर, अगर नहीं तो भाग के ले आएँ जल्दी से। जी हाँ, मत्ती रसूल की इंजील और उसका 6 बाब और उसकी जो 22 और 23 आयत में आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जी हाँ अजीज़ों, ये मसीह यीशु की इब्तिदाई तालीमात में से हैं। जी फिर बताता हूँ, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्सेस 22 to 23। खुदा के कलाम में इस तरह से लिखा है, बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। फिर से क्या हूँ, आखिरी जुमला, बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, आप सब ने इंजील मुकद्दस के इस हिस्से को कई दफ़ा पढ़ा होगा और ख़ास तौर पर उन लोगों से मैं कह रहा हूँ जो ये सोचते और कहते हैं कि उन्होंने कई दफ़ा पूरी बाइबल पढ़ी है, तो उनकी नज़र से ये खुदावंद के कलाम का हिस्सा ज़रूर गुज़रा होगा। और ये खुदा का जो कलाम है जिसे हम उसका इल्हाम समझते हैं और इसकी हर आयत पर हमारा ईमान है कि ये खुदा की तरफ से हमें मिला है, तो हम इसके लिए शायद ठहरे भी हों सोचने के लिए कि खुदावंद हमें क्या बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज़ों, इस पूरी आयत को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस आँख के स्ट्रक्चर का जायज़ा लेना होगा जो खुदा ने हमें दी है, यानी जिस्मानी आँख जिससे हम देखते हैं। तो
ایک طب کا طالب علم ہوتے ہوئے، جی ہاں میڈیسن کا طالب علم ہوتے ہوئے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، میں نے جب آنکھ کا مطالعہ کیا، جب اسے پڑھا، جب ہمیں پڑھایا گیا، تو اس میں اتنے خوبصورت راز باہر نکلے کہ میں حیران ہو گیا کہ خدا نے کس قدر کمپلیکیٹڈ چیز کو ایک خوبصورت آنکھ کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے۔ اور ان چونکا دینے والے انکشافات میں مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بناوٹ کتنی نازک ہے اور اس کی نزاکت میں ہم کیسے اس سے دیکھ پاتے ہیں۔ جی ہاں عزیزو، آنکھ کے جو سامنے کے جو پردے ہیں، جو اوپر جو جھلی ہے، اسے اسکلیرا کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو گیند کی صورت میں جو ہے اس کو کنجکٹیوا کہتے ہیں، اور ان کو ملا کے ایک گیند کی صورت بن جاتی ہے، اور اس گیند کی جو شکل ہے، خدا نے اسے ہمارے آنکھ کے اندر اس کھوپڑی کے سامنے کے حصے میں خدا نے اسے رکھا ہے۔ اور جو دوسری اس میں نازک چیز ہے، انتہائی نازک چیز، وہ ہے اس گیند کے اندر کا لیس دار پانی۔ جی ہاں، وہ جو لیس دار پانی ہے اسے وٹرس ہیومر کہتے ہیں، اور جو کہ اندر کی ساری چیزوں کو سمیٹ کر اور ہر ایک جو اندر اس کے کنیکشنز ہیں ان کو ٹھیک جگہ پہ رکھنے کا کام کرتا ہے۔ اور بھی اس کے بہت سارے کام ہیں، میں اتنی ڈیٹیل میں جا نہیں سکوں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے، جو ہمارے آنکھ کے سامنے رنگین حصہ ہے، اس کو آئرس کہتے ہیں، اور یہ رنگین حصہ جو ہے، اس سے جو ہماری آنکھ کی پتلی بنتی ہے، کسی کے کالے رنگ کے ہے یہ حصہ، کسی کے براؤن رنگ کا ہے، کسی کا بھورے رنگ کا ہے، اور کسی کا جو ہے نیلے رنگ کا، ہرے رنگ کا، اور آج کل تو بیٹیاں لینز لگا کے اپنی آنکھوں کو خوبصورت دکھنے کے لیے اس کے رنگ بدلتی رہتی ہیں، اور آپ اور میں سب جانتے ہیں اس بات کو، اور اسے آئرس کہتے ہیں۔ اور وہ آئرس کی شکل جو ہے ان رنگوں کی ایسی صورت ہے کہ وہ رنگ ٹھہرے رہتے ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک جو ہے گول سا نشان نظر آتا ہے، جو کہ آنکھ کی پتلی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، اور انگلش میں اسے پیپل کہتے ہیں، جو کہ روشنی کو اندر جانے سے وہ روکتا، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کو زیادہ ہونے دیتا ہے، یعنی وہ سکڑتا بھی ہے اور وہ کھلتا بھی ہے۔ یہ اس عمل سے ہوتا ہے، جو ہماری آئرس کا جو حصہ ہے، جو اس کے جو کیا کہنا چاہیے رنگ ہیں، وہ اس کو چھوٹا ہو جاتے ہیں اور وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سارا خدا کا انتظام ہے۔ اور اس کے بعد ہماری اس آنکھ کے اس پتلی کے پیچھے ایک محدب عدسہ ہے، جی ہاں، اس کو کیا کہنا چاہیے، ایک لینس ہے جو درمیان میں سے موٹا اور سائڈوں میں سے پتلا ہے، اور اس محدب عدسے کا کام جو ہے وہ الٹی چیزوں کو سیدھا کر کے دکھاتا ہے۔ جی ہاں، الٹی چیزوں کو سیدھا کر کے، اور پھر جو بھی عکس ہمارے سامنے ہے اسے سب سے آخر میں جو آنکھ کا جو پردہ ہے جسے ریٹنا کہتے ہیں، اس پر اسے ڈالتا ہے، اور اس ریٹنا سے پیچھے جو ہے ایک سخت جھلی ہے جو کہ دماغ کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جسے کہ آپٹک نرو کہتے ہیں، جو اس پردے سے سارا تصویر کو لے کے دماغ کو دیتا ہے، اور دماغ اسے ریکگنائز کرتا ہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں۔ جی ہاں، آپ کے دماغ کو اس ساری کائنات اور ساری تخلیق اور ساری دنیا کے جو رنگ ہیں، خوبصورتی ہے، اس کو دکھانے کا کام جو ہے وہ یہ آنکھ کرتی ہے۔ سو عزیزو، یہ جو ہے اس کے ساری تفسیر کا بیان کرنے کا جو مقصد ہے کہ آپ اس آنکھ کی پیچیدگی کو جان سکیں کہ کتنا پیچیدہ خدا نے یہ کام اس چھوٹی سی آنکھ میں آپ کے اور میرے لیے رکھا ہوا ہے۔ اور خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ جی ہاں عزیزو، بدن کا چراغ کیا ہے؟ وہ آنکھ ہے، اور ہمارے آسمانی باپ جو ہے اور مسیح یسوع نے اس سے بڑے پیچیدہ طریقے سے اس کو بنایا ہے، اس کے سارے اسٹرکچر کو ترتیب دیا ہے،
اور جو لوگ آنکھ کے بغیر پیدا ہوتے ہیں یا جو لوگ اپنے کسی بیماری کے سبب سے یا کسی اور سبب سے آنکھ کو کھو بیٹھتے ہیں، اگر ہم ان سے پوچھیں تو وہ ہمیں اس کی قدر بتا سکتے ہیں۔ شاید اسی لیے خدا نے آنکھ کو، تاکہ ہم خدا کی ساری کائنات اور اس کی ساری خوبصورتی کو دیکھ سکیں، خدا نے ہمارے سامنے چہرے میں اس طرح سے رکھا ہے کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ دماغ کے ساتھ ہے، جس میں کسی اور جگہ نہیں رکھا، تاکہ جو سگنلز ہمیں مل رہے ہیں، جو روشنی ہمارے اندر آ رہی ہے، جو شعائیں ہمارے اندر آ رہی ہیں، جو ریزز اندر آ رہی ہیں، وہ لیٹ نہ ہو جائیں، تاکہ ہم فوراً دماغ جو ہے وہ فیصلے کر سکیں۔ جی ہاں، اور اسی لیے خدا نے اسے ہمارے دماغ کی جو سامنے کی ہڈی ہے اس میں خدا نے ان دونوں آنکھوں کو رکھا ہے، اور جو اس روشنی کو جو ہے آنکھ کے ذریعے سے اندر، جو پیپل کے ذریعے سے اندر لے کے جاتی ہے، اور پھر آنکھ جو ہے وہ ہمیں سب کچھ سمجھاتی ہے کہ ہمارے سامنے کیا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، اور اس کو کیسے ہم اس کے ساتھ ہم ریئیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنے ایکشنز کو ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، جن کی پوری آنکھ درست نہ ہو تو دماغ میں جانے والی جو شعائیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جیسا کہ میں چھوٹی چھوٹی 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں جلدی سے، کیونکہ میں میڈیکل کے حساب سے باتیں کر رہا ہوں، تو آنکھ کے اوپر ایک سفید سی جھلی آ جاتی ہے ایکسٹرا، تو اسے ٹریچیم کہتے ہیں، اور اس ٹریچیم کو آپریشن کر کے نکالنا پڑتا ہے تاکہ آنکھ کے اندر صحیح روشنی پہنچ سکے۔ اسی طرح ہمارا جو لینس ہے وہ جب خراب ہو جاتا ہے تو وہ دودھیا رنگ کا ہو جاتا ہے، جسے ہم موتیا کہتے ہیں کہ آنکھ میں موتیا اتر آیا، اس کے لیے پھر آپریشن کرنا پڑتا ہے اور نیا اس میں لینس لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کے آئرس خراب ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی آپریشن، کارنیا کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو وٹرس ہیومر ہے اس کو ریپلیس کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو ریٹنا ہے، ریٹنا میں اگر خرابی آ جائے جو کہ آنکھ کا پردہ ہے تو وہ بھی لا علاج ہے، اس کے لیے آنکھ کا چلے جانا ہی آخر میں ہوتا ہے اور انسان اندھے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے جو اندر چینل بنا ہوا ہے دماغ اور آنکھ کے ساتھ، جسے کہ میں نے بتایا کہ وہ آپٹک نرو ہے، تو اگر وہ خراب ہو جائے تو آنکھ بالکل بھی مر جاتی ہے۔ تو عزیزو، یہ باتیں میں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے اور میرے لیے خدا باپ نے کتنا خوبصورت کام کیا کہ ہم سب چیزوں کو دیکھ سکیں۔ جی ہاں، کیونکہ خدا دیکھتا ہے، اس لیے آپ کو اور مجھے دیکھنے کے لیے اس نے آنکھیں عطا کی ہیں۔ تو میرے یسوع کے لہو سے دھلے ہوئے لوگوں، اور جو اسے خداوند کہتے ہو اور مانتے ہو، یسوع ہمیں اس روشنی کے چراغ کی درستگی کے بارے میں سکھا رہے ہیں۔ جی ہاں، جو ابھی ہم نے سیکھا، آیت میں سے پڑھا، بدن کا چراغ آنکھ ہے، بس اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ جی ہاں عزیزو، بہت ہی یہ خوبصورت بات ہے جو خداوند آپ سے فرما رہے ہیں، جو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تخلیق میں نے کی ہے، یہ جو میں نے چیز بنا دی ہے تمہارے لیے، یہ جو اگر اس میں اندھیرا ہو تو ساری دنیا اندھیری آپ کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے دیکھا جب بچپن میں میں ٹرین میں سفر کیا کرتا تھا تو جو اندھے فقیر ہوتے تھے وہ آتے تھے تو وہ اپنی زبان میں کہتے تھے کہ آنکھیں ہیں تو اس سے ساری نور ہے، اور آنکھیں نہیں ہیں تو جو ایک قبر کے میدان کی طرح سے پورا جہان ہمارے لیے بن جاتا ہے۔ وہ یہ جملہ کہا کرتے تھے اور میں حیران ہوتا تھا ان کی یہ بات سن کر، لیکن جب یسوع کے ان الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کی تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ان کی کیا فیلنگ ان اندھوں کی ہوتی تھی جو بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے۔ سو عزیزو، خداوند یسوع جو ہمیں بات سمجھا رہے وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھ سے ہر اچھی نعمت اور قدرت اور اس کی تخلیق پر غور کیا کرو، تاکہ ہمیں خدا کی تعریف اور حمد کرنے کا موقع مل سکے۔ جی ہاں عزیزو، اور ہمارے دماغ جو ہیں
خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے اس آنکھ میں سے ہر اس چیز کو دیکھ سکیں جو خدا نے آپ کے لیے بنائی ہے۔ جی ہاں، کیونکہ ہمارا دماغ ہمیں اسی طرف لے جاتا ہے جس طرف ہماری نگاہ جاتی ہے۔ جی ہاں، آنکھیں بند کر کے آپ چلیں گے تو ٹھوکر کھا کے گر پڑیں گے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اس لیے آنکھ جو ہے وہ اندر روشنی ڈال رہی ہے اور دماغ ہمارے لیے فیصلے کر رہا ہے۔ کیونکہ عزیزو، ہماری آنکھ دنیا میں کھلتی ہے اور دنیا میں ہر طرح کی عکس بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیپچر کرتی ہے آنکھ ہر چیز کو دنیا میں۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ انہی آنکھوں سے ہم کیا کرتے ہیں، پہلے تو اس بات کو لے لیں کہ انہی آنکھوں سے ہم لالچ میں گرتے ہیں، انہی آنکھوں سے ہم بری چیزوں کو دیکھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم اچھی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم صرف ایک ہی چیز پر غور کر لیں، لالچ پر، جو کہ آنکھوں کے ذریعے سے ہمارے دل میں اترتا ہے، تو خدا کا کلام اس گناہ کو بت پرستی کے برابر گناہ قرار دیتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آنکھ سے۔ جی ہاں، اور آنکھ ہی سے دیکھ کر ہم زناکاری اور بدکاری اور چوری اور دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنا اور دوسروں کی عورت پر، جس کے لیے خدا کے 10 احکام میں حکم ہے کہ تو اس کے لالچ نہ کرنا، یہ سب کچھ آنکھ ہی کے ذریعے سے، آنکھ ہی کے پہلے ایکشن سے ہمارے اندر اترتا ہے اور ہمارے اندر یہ بات آتی ہے۔ تو اسی لیے خداوند یسوع ہمیں یہی فرما رہے کہ تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا پورا بدن ہی تاریک ہو جائے گا۔ اور خداوند یسوع نے فرمایا متی رسول کی انجیل اور اس کے 5 باب کی اور 27-28 میں، وہاں خداوند فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا۔ جی ہاں، خدا کے 10 احکام میں سے ایک حکم ہے یہ۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ زنا نہ کرنا، لیکن میں، یعنی خدا یسوع فرماتے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے عورت پر نگاہ ڈالی، نگاہ کی، وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ زنا کر چکا۔ عزیزو، اسی آنکھ سے گناہ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بدن نے ایکٹ کیا ہو یا نہ ہو، آپ کی آنکھ اور دماغ دونوں نے جب کچھ برا سوچ لیا تو وہ ہو گیا۔ جو کچھ ہم نے بری باتیں دیکھ کر اور اس کے بارے میں ہمارے اندر خواہش پیدا ہوئی، گناہ ہو گیا۔ یہ ہے مسیح یسوع کی تعلیم، اسی لیے وہ آنکھ کی درستگی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ سو عزیزو، کسی بھی برائی کو آنکھ دیکھے اور اس برائی کا خیال ہمارے دل میں آ جائے تو وہ گناہ ہو چکا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع کو اس نگاہ کو، یعنی آنکھ کو درست رکھنے کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ جی ہاں عزیزو، اگر تیری آنکھ درست ہو تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے ہمیں اپنی آنکھ کی درستگی بہت ضروری ہے۔ عزیز فرزندو، آج میں بہت سی ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو آنکھ کے ذریعے سے ہمیں خدا کے معلومات باہم پہنچاتی ہیں۔ اور آنکھ میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، بہت سی بیماریاں، جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا، اور ان کا علاج کروا لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم میں جو مسیحی ہوتے ہوئے اگر ہم علاج کرانا چاہتے ہیں تو ہمیں جو شافی ہے، خداوند یسوع مسیح، جو یہوہ رافع ہے، اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ وہی ہمیں اس دنیا کے بارے میں گناہ جو ہمارے آنکھ کے ذریعے سے دماغ اور دماغ کے ذریعے سے دل اور دل کے ذریعے سے جسم میں پہنچتے ہیں، ان سے بچا سکتا ہے۔ ہماری نگاہ جو ہے وہ بیمار نہ ہو، بلکہ پاکیزگی میں خدا کی مرضی کے مطابق صاف ہو۔ یہ میں نے چشمہ پہنا ہوا ہے نا، اگر اس کے شیشے پر کچھ بھی لگا ہو تو مجھے صاف دکھائی نہیں دیتا، اور یہ شیشہ جو ہے مجھے آنکھ کے اندر صاف صاف چیزوں کو دیکھنے کے لیے کام آتا ہے، اور یہ علاج ہے۔ جب میری آنکھیں کمزور ہو گئی تو مجھے یہ جو چشمہ ہے وہ میری مدد کر رہا ہے تاکہ میں اچھی طرح سے واضح طور پر چیزوں کو
دیکھ سکو. یہ علاج ہے. ٹھیک ہے. اور خداوند یسوع مکاشفہ میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے اپنی آنکھ میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو اندھا ہونے سے بچ جائے. یہ خدا کا کلام ہے. خداوند یسوع مسیح سرما تو نہیں بیچتے نا، لیکن وہ کہتا ہے تو مجھ سے آنکھ میں لگانے کے لیے سرما لے لے. یعنی اپنی آنکھ کا علاج کر لے. بدکاری کی طرف نہ جا، بری خواہشوں کی طرف نہ جا، بری چیزوں کے خیال میں نہ رہ، بری چیزوں کو نہ دیکھ. وہ پاکیزگی کا سرما آپ کو دینا چاہتے ہیں. اور بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں جب ہم ان کا علاج نہیں کرتے، جیسے پیٹریجیم میں نے کہا، تو وہ پورا آپریشن کر کے سامنے سے جھلی کو اتارا جاتا ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو لینز خراب ہو جاتا ہے جسے ہم موتیا کہتے ہیں، تو وہ بھی آنکھ کو کاٹ کے اس میں سے نکالنا پڑتا ہے اور دوسرا موتیا لگا. اسی طرح سے عزیزو، آپ کو اور مجھے ایسا نہ ہو کہ اس بڑی تکلیف میں سے خداوند گزارے کہ ہماری آنکھوں کو درست کرنے کے لیے خداوند کو ہمارا آنکھ کا روحانی آپریشن کرنا پڑے، ہمیں اس درد سے گزرنا پڑے، ہمیں اس تکلیف سے گزرنا پڑے جو گناہ کی بیماری کے سبب سے ہماری آنکھ میں ہو گئی ہے. یعنی ہماری اس ساری عکس بندی میں ہو گئی ہے، اس سارے چیزوں کو جو ہم کیپچر کر کے اپنے اندر لے رہے ہیں اس میں ہو گیا ہے. اس کا علاج پھر خدا اپنے حساب سے جب کرے گا تو وہ تو زیادہ تکلیف دہ ہوگا، کیونکہ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے. جی ہاں، یہ خدا کے کلام کی بات ہے. خدا کے ہاتھوں میں پڑنا بڑی ہولناک بات ہے. تو اسی لیے آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی آنکھ کو جیسی بھی ہے وہ، اس وقت آپ نے خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس شافی کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس سرمے کی ضرورت ہے، اس علاج کی ضرورت ہے جس میں آپریشن نہیں ہوتا، جس میں چھری اور نائف جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا. اور خداوند یسوع جو ہے، اگر ہم یہ علاج نہ کروائیں اور اس کو چھوڑ دیں تو پھر ہم اندھے پن کا شکار ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ملک پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں جو آنکھ کا آپریشن افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بیچارے لاٹھی لے کر اپنے بچوں کا کندھے پر ہاتھ رکھ کے چلتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھوں کا جو اندر لینس ہے صرف وہ موتیا بن گیا ہوا، کیونکہ انہیں نظر نہیں آ رہا. عزیزو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری آنکھیں جو ہیں وہ بھی موتیا زدہ ہو جائیں اور ہمیں خدا اور اس کی خوبصورتی اور اس کی جو چیزیں ہیں وہ نظر آنا بند ہو جائیں. اور وہ پردہ جو ہے، جو آخری پردہ ہے، اگر وہ خراب ہو گیا تو پھر ہم ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جائیں گے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمیں اسی لیے اندھا کرتا ہے، یہ دنیا کی ساری چکا چوند دکھا کے. جی ہاں عزیزو، یسوع کو اونچے پر پہاڑ پہ لے گیا تھا اور دنیا کی ساری شان و شوکت دکھائی تھی. یہی پڑھتے ہیں نا خدا کے کلام میں، اور کہا تھا کہ میں یہ ساری چیزیں تجھے دیتا ہوں اگر تم مجھے جھک کر سجدہ کرے. تو یسوع نے کہا تھا اے شیطان دور ہو، کیونکہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو ہی سجدہ کر. تو عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے چیزیں دیکھی تو، لیکن اپنے اندر لالچ کو آنے نہیں دیا. آپ سے اور مجھ سے بھی خداوند یسوع ایسی ہی توقع رکھتا ہے کہ ہم چیزوں کو دیکھ تو سکتے ہیں جب ہم گزر رہے ہیں، کیونکہ ہم آنکھیں بند کر کے نہیں چل سکتے نا، لیکن ہمارے اندر ان چیزوں کا عکس ایک بری خواہش کی صورت میں پیدا نہ ہو. اور یہ جو ہمیں دنیا کے معاملات میں الجھا کے رکھنے والا ہے، اس نے ہماری آنکھوں کو اندھا کر رکھا ہے. جی ہاں عزیزو، دوسرا کرنتھیوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ خدا کے کلام میں، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے، ٹھیک ہے، وہ وہاں لکھا ہے کہ کچھ لوگوں کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا، اور وہ ان کے عقلوں پر پردہ کیوں پڑا ہوا؟ اس واسطے کہ خداوند کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ 4 آیت میں، دوسرا کرنتھیوں 4 باب کی 4 آیت، 2 Corinthians chapter 4 verse 4، یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ کیوں اندھا کیا ہے؟ اب غور سے سنیے، یہ بہت اہم بات ہے جب میں خدا کے کلام میں سے پڑھنے جا رہا ہوں. ان کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا ہے، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے
اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ جی ہاں عزیزو، آج جو ہمیں یہ روحانی اندھا پن نظر آتا ہے دنیا میں، وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور لوگ اندھے ہو گئے ہوئے دنیا کے معاملات میں آ کر خدا کو بھول گئے ہوئے ہیں، اور خدا کو بالکل سننا نہیں چاہتے، دیکھنا نہیں چاہتے، خدا کی قدرت کے بیان کو نہیں سننا چاہتے، کیونکہ ان کی عقلوں پر پردہ پڑ گیا۔ اور پردہ کیوں پڑ گیا ہے؟ اس لیے کہ خداوند یسوع کے جلال کی روشنی ان تک نہ پڑے۔ اس جہان کا جو خدا ہے، اس نے ان کی آنکھوں کو کیا کر دیا ہے؟ اندھا کر دیا ہے۔ سو عزیزو، خدا کے لوگوں، میرے پیارے فرزندوں اور بھائیوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھ کا کیا حال ہے؟ وہ سیریس سوال ہے۔ آپ کی آنکھ کا کیا حال ہے؟ کیا ہم دنیا داری میں اس قدر مگن ہیں کہ ہمیں دنیا میں جو کچھ نظر آتا ہے ان خواہشوں کو پورا کرتے کرتے ہم خدا سے دور ہو گئے ہیں، اور ہمیں اب خدا کی وہ روشنی جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف آپ کو لے جا سکتی ہے، جس سے آپ ہمیشہ ہمیشہ اس ساری کائنات کو انجوائے کر سکیں گے، اس سے دور لے جانے والا راہ پر آپ چلے گئے ہیں؟ یا آپ آج بھی اپنی آنکھ کو خداوند کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنی آنکھوں کی خواہش کو پورا کرتے کرتے اندھے پن کا شکار تو نہیں ہو گئے کیونکہ آپ نے علاج نہیں کرایا؟ آج میری آپ سے درخواست ہے، جی ہاں، آج میری آپ سے درخواست ہے کہ آج آپ رات کو سونے سے پہلے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں میں جھانکیے گا اور پوچھیے گا، کیا میں روحانی طور پر اندھا تو نہیں ہوتا جا رہا؟ کیا میری آنکھوں میں کوئی بیماری تو نہیں آتی جا رہی؟ کیا میں گندے پن کا شکار تو نہیں ہوتا جا رہا؟ جی ہاں، ان باتوں کا سوال اپنے آپ سے کیجیے گا۔ آپ یہ سوال کیجیے گا، کیا میری آنکھ درست ہے جیسا یسوع چاہتا ہے؟ یا میری آنکھ روشن ہے اور اس سے میرا بدن بھی روشن ہے؟ ضرور یہ سوال کیجیے گا تاکہ خداوند یسوع آپ سے بات کر سکے جب آپ بستر پر جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے حضور میں جھکتے ہیں اور اس کلام کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا لشکروں کے خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو جو یسوع کی صورت میں دنیا میں آیا اور ہمیں بتایا کہ یہ آنکھ تو نے ہمیں کیوں دی ہے اور اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، اور اس نے بتایا کہ تیری جو روشنی ہے، جو تو نے ہمیں روشنی بخشی ہے دنیا میں ساری کائنات کو دیکھنے کے لیے، خداوند اس کو ہم اپنی آنکھ کے ذریعے سے دماغ اور دل میں لے جا کے تاریکی کے کاموں کی طرف نہیں بلکہ خداوند تیری روشنی کے کاموں کی طرف لگائیں، تاکہ ہمارا پورا بدن روشن رہے اور ہمارے بدن سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، بلکہ ہم تیری مرضی کے مطابق چلیں۔ آج جتنے بھی تیرے بیٹے بیٹیوں نے تیرا یہ کلام سنا ہے، خداوند بخش دے کہ یہ کلام جو ہے 100 گنا پھلدار ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، تاکہ وہ آگے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ ہم آسمانی ہر ایک کی زندگی میں خداوند تو اپنا فضل کر، رحم کر، اور خداوند ہر ایک بری سوچ جو دماغ میں ہے تو اسے اپنے لہو سے دھو کے صاف کر دے۔ ہر ایک بری خواہش جو خداوند آنکھوں کے ذریعے سے جسم میں آئی ہے، خداوند تو اسے دھو کے پاک صاف کر دے۔ ہر ایک لالچ جو خداوند آنکھوں سے دیکھ کر دل میں سمایا ہے، وہ چاہے کسی بھی چیز کا، دولت کا ہو، عورت کا ہو، یا کسی اور چیز کا، خداوند اس سب کو تو اپنے لہو سے دھو کے پاک صاف کر دے۔ خداوند ہمارے سر سے پاؤں تک ہر ایک گناہ کو اپنے لہو سے دھو کے پاک کر، خدا، تاکہ ہماری آنکھ درست ہو اور ہمارا پورا بدن روشن رہے، اور ہم تیرے منتظر رہیں اس جلال کی روشنی کو دیکھنے کے لیے جس کے ساتھ تو ہمیں بادلوں پر آسمان پر لے جائے گا، اور وہ جگہ جو تو نے ہمارے لیے تیار کی ہے ہمیں رہنے کو دے گا، تاکہ ہم ہمیشہ ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں۔ تیرا شکر ہے خداوند اس خوبصورت آنکھ کے لیے جو تو نے ہم سب کو دی ہے، یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین، آمین۔ عزیزو، امید کرتا ہوں کہ خداوند کے کلام کے اس حصے میں
آپ نے جب آنکھ کے بارے میں سیکھا ہے تو ضرور آپ برکت پائیں گے، اور آپ اسے اپنے دوستوں سے، بہن بھائیوں سے شیئر کیجیے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو شیئر کریں، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ تک اگلی ویڈیوز جو ہیں پہنچ سکیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جیسی ورلڈ ٹیلی ویژن جہاں سے یہ نشریات ہوتی ہیں ان کو بھی آپ اپروچ کریں، اور ان کو بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ وہ دیکھا کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک خدا کے خادم جو اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سے خدمت کر رہے ہیں، ان کی آواز جو خدا ان کے ذریعے سے بولتا ہے آپ سب تک پہنچ سکے۔ سو آپ ضرور ایسا کیجیے گا تاکہ آپ برکت پائیں اور خدا کا کلام دنیا تک پہنچتا رہے۔ اور اب آئیے ہم سب مل کے برکات کے کلمات کہتے ہیں۔ جی ہاں، اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ سلامتی میں جائیں۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو۔ آمین۔